वाक्य सुना दूं, बहुत प्यारा वाक्य सुनाता हूं। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, देखो, अगर हमारे माँ बाप जिंदा है, आमीन बोलो, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और अगर हमारे अम्मा अब्बा दोनों या दोनों में से कोई एक अल्लाह को प्यारे हो गए, आज दुआ करो अल्लाह उनको जन्नत में हमसे राजी कर दे, वरना वो नाराज होके गए होंगे ना, तो जिंदा और ना जिंदा दोनों बराबर है। इसलिए कि मैं आपको एक वाक्य सुना रहा हूं। आपने एक नबी का नाम सुना है, हजरत मूसा का? अरे बोलो हाँ या नहीं। तूने अभी मजमा बढ़ गया, इसलिए मैं सबकी तरफ देख के बोल रहा हूं। भाई आपने नबी का नाम सुना? कौन हजरत? आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन हजरत? वो कहाँ जाते थे? पहाड़ पे। किससे बात करते थे? अल्लाह से। अरे वो हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, अल्लाह से बात करते थे। अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वनादैनाहु मिन जानिबि तूरि अयमन वकर्रबनाहु नजिया। फिर साथ में बोलो, हजरत मूसा कहाँ जाते थे? किससे बात करते थे? देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक दिन हजरत मूसा पहाड़ पे गए ना, तो जाकर कहने लगे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से बात करते थे, अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा। तो अल्लाह की आवाज आई, मूसा तुमको नबी बनाया तो जन्नत में तो जाओगे ना। अरे जब इतना बड़ा ओहदा तुमको दिया, तुम नबी हो, तुम जन्नत में जाओगे। तो हजरत मूसा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह वो तो मुझे मालूम है, तूने नबी बनाया, मुझको जन्नत में भेजेगा, लेकिन मेरा जन्नत में पार्टनर कौन होगा? मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा? भाई जन्नत में मेरा, साथ में बोलो ना, पड़ोसी, पड़ोसी मेरा साथी, मेरा पार्टनर जन्नत। अल्लाह ने कहा मूसा तुझे जन्नत का पड़ोसी देखना है, पहाड़ से उतर जाओ। हजरत मूसा पहाड़ से उतर गए। कहा अब अल्लाह कहाँ जाना? कहा ये बाजार में जाओ। बाजार में जो आखिरी दुकान है ना, बोलो बाजार में कौन सी दुकान? हाँ, वो जो आदमी है वो तुम्हारे जन्नत का पड़ोसी। बोलो वो तुम्हारे जन्नत का पड़ोसी, बोलो तुम्हारा रफीक, बोलो तुम्हारे साथ आने वाला, बोलो वो है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं मुलाकात करूं? अल्लाह ने कहा मेरी तरफ से परमिशन है, जाओ मुलाकात करो। हजरत मूसा मुलाकात करने नहीं गए, घर गए, नहाए धोए, अच्छे कपड़े, खुशबू, इसलिए कि किसको मिलने जा रहे? जन्नत का साथी। बोलो किसको मिलने जा रहे? जन्नत का। हजरत मूसा बहुत खुश होके गए। अच्छा वो बाजार में गए गए गए, आखिरी दुकान पे गए तो हजरत मूसा हैरान हो गए। एक आदमी है, गोश्त बेच रहा है, काला काला है, लंबा चौड़ा है और इतनी खराब जबान में बातें करता। और क्या बातें करता मालूम? ए चल तेरा पैसा दे दे, पैसा रख दे, ए तेरा सामान उठा ले, चल सामान उठा, ए चल तू तेरा पैसा रख दे। और फिर किसी को यूं पकड़ता है, ए तेरे 2 दिन के पैसे बाकी है, अभी तक पैसे चुकाया नहीं। हजरत मूसा तो चौंक गए, अल्लाह ये लंबा चौड़ा काला कलोटा, और ये तो पकड़ता है सबको यूं करके। अल्लाह अल्लाह ने कहा यही तेरा जन्नत का साथी है। बताओ हजरत मूसा मुलाकात करेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मालूम? अल्लाह मुलाकात तो करूंगा, लेकिन ये हालत में मुलाकात नहीं करूंगा। गए घर पे गए, पूरा भेष बदल दिया, बोलो पूरा भेष। और बिल्कुल शाम के टाइम दुकान बंद करने का टाइम, तब हजरत मूसा एक मुसाफिर की तरह लकड़ी लेकर आए और आकर कहने लगे वो दुकान बंद हो रही है, बोलो वो दुकान। और वो आदमी जा रहा है, वो काला कलोटा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, हाथ में ठेला लिए, वो घर की तरफ जा रहा। हजरत मूसा पीछे दौड़े और जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास रात को रहने की जगह नहीं है, रात को खाने की रोटी नहीं है, अगर तू मेरे को मेहमान बना ले आज की रात। किसको कहा? वो काले कलोटे। वो यूं मुड़ा, यूं मुड़कर कहता है क्यों सफर क्यों करते हो जब रात का इंतजाम नहीं होता है? आज सफर में आ गए, रात का इंतजाम नहीं, रोटी का इंतजाम नहीं, हम किसी को खिलाते पिलाते नहीं है, जाओ अपना काम करो। हजरत मूसा कहते मैं तो सुबह से इसकी ऐसी जबान देख ही रहा था और अभी भी उसकी वही जबान खुली। लेकिन हजरत मूसा ने फिर कहा आपका एहसान होएगा, मेरे को एक रात रख दोगे? तो उसने देखा, कहा चलो ठीक है आ जाओ, आज की रात मेरे घर पे आओ, लेकिन सुबह में चले जाने का, और रात का खाना थोड़ा खाने का, जो लिमिटेड देवे, सुबह खाने की बात। हजरत मूसा ने कहा सब मंजूर है। हजरत मूसा को तो ये देखना था ये मेरे जन्नत का पड़ोसी कैसा होगा। खैर एक धुलिया वालों आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, वो काले कलोटे आदमी बोलो आगे, पीछे कौन? हजरत। अच्छा घर आया, हजरत मूसा कहते अल्लाह की कसम इसकी जिंदगी बाहर की अलग थी, इसकी घर की जिंदगी टोटली अलग थी। ये जैसे घर में गया, हजरत मूसा कहते मैंने देखा बिस्तर पे इसकी माँ पड़ी है और पूरे माँ का पाखाना, पाखाना समझते हो ना,
पेशाब पाखाना चेहरे से ये थूक निकला हुआ और ऐसे माँ पड़ी है। हजरत मूसा कहते इसने मुझे तो बाहर बिठा दिया, खुद अंदर गया, अपने माँ का पेशाब और पाखाना अपने हाथों से धोया, अपने माँ का थूक साफ किया, फिर अपनी माँ को यूं उठाया, ले गया गुसल खाने में ले गया, माँ को नहलाया धुलाया और उसके बाद माँ को लाके अपने बिस्तर पे रखा, सर पे तेल लगाया और फिर माँ को क्या कहा, माँ खाना लेके आया हूँ, बस थोड़ी देर में गर्म करके देता हूँ। हजरत मूसा कहते मैंने देखा कि उसने जल्दी जल्दी खाना गर्म किया, जैसा सूप जैसा खाना बनाया और माँ को धीरे धीरे पिलाने लगा। और क्या कहता मालूम, हजरत मूसा कहते मेरी अकल हैरान हो गई जब वो काला कलोट आदमी अपनी माँ को खाना खिलाता और क्या कहता है, माँ खा ले, मैं सुबह से खाया नहीं हूँ माँ, मैं सुबह से पानी नहीं पिया माँ, इसलिए कि मैंने तो इरादा कर लिया जब तक मेरी माँ पानी नहीं पिएगी मैं भी पानी नहीं पीऊंगा, माँ खाना नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा, माँ पी ले ना पानी पी ले, माँ पानी पी ले। कहते वो एक घुट माँ को पिलाता था, उसके बाद एक घुट खुद पी लेता था, माँ को पानी पिलाता था फिर खुद पी लेता था और इतना खुश होता था, माँ तूने पानी पिया तो मैंने पानी पिया, तूने खाना खाया, माँ तू सो जा उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और कहा माँ तू सो जा, सोने के बाद अब माँ को सुला रहा है। अरे बोलो वो आदमी माँ को क्या कर रहा है? हजरत मूसा कहते मैंने कोई बेटा ऐसा नहीं देखा जो माँ को सुलाता हो, कभी माँ के पाँव दबाता है, कभी माँ के सर को दबाता और कुछ बोलता है माँ सो जा ना, माँ सो जा, मैं बहुत थका हूँ, माँ तू सो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगा, मेरा खाना भी बाकी है माँ। और माँ कुछ बोल रही है, अरे बोलो माँ कुछ बोल रही, समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ बोल रही। बस उसी वक्त हजरत मूसा अंदर आ गए, अंदर आकर रोकर कहा देख तू मेरे को खाना नहीं खिलाएगा मत खिलाना, रात को मुझे नहीं रखेगा मत रखना, सिर्फ मुझे ये बता तेरी माँ है ना? तो वो आदमी कहता हाँ मेरी माँ है और मैं रोजाना माँ की इसी तरह खिदमत करता हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा वो तेरी माँ कुछ बोल रही है, वो समझ में नहीं आता क्या बोल क्या रही है। वो आदमी क्या बोलता है, अरे मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, समझ में ही नहीं आता, मैं माँ को मना करता हूँ कि मत बोल, फिर भी माँ रोज बोलती है ए मेरा लड़का, मेरी माँ रोज बोलती है ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा। तो तेरे पड़ोसी हजरत मूसा बनने वाले हैं, ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा, तेरे साथ में नबी मूसा होंगे। वो काला कलोट आदमी कहता है कि अरे ये मेरी माँ है जो बोलती रहती है कि तू मूसा के साथ जाएगा। अरे मूसा तो अल्लाह के नबी है, वो तो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते, मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब वो आदमी रोने लगा तो हजरत मूसा ने कहा अल्लाह की कसम आज तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, बोलो बोलो आज तेरी माँ की दुआ। और हजरत मूसा ने कहा मैं मूसा हूँ और यही बोलने के लिए आया हूँ, मेरा जन्नत में पड़ोसी तू बनने वाला है। पहले मैं पसंद नहीं करता था लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक नहीं अल्लाह ऐसे 100 पड़ोसी मेरे बना देवे जो माँ की इतनी खिदमत करते हैं। सुनना वो क्या करता मालूम, वो जो काला कलोटा आदमी था ना, अपनी माँ को कहता है माँ खुश हो जा, मूसा आ गए अपने घर में आ गए और वो मुझे कहते हैं कि मैं जन्नत में पड़ोसी बनूंगा। माँ ने उसी वक्त आसमान की तरफ देखा और हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे प्यारो मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, हमारा कोई काम नहीं बनता ना, हम लोग तावीज वाले मौलाना के पास जाते ना, अरे बोलो ना, और जाओ भाई, मैं कब मना करता भाई, जाते कि नहीं जाते तावीज वाले के पास। अच्छा हमको कोई बहुत बड़ा मौलाना मिलता, हम मुलाकात करते, मौलाना मैं एग्जाम में पास हो जाऊं मेरे लिए दुआ करना, कभी मौलाना मेरी दुकान नहीं चलती है मौलाना दुआ करना मेरे लिए। अरे मौलाना को दुकान पे लेके आता है दुआ करो। मैं कहता हूं मेरे प्यारो हजारों की तावीजें पीछे होगी, हजारों मौलाना की दुआ पीछे होगी, माँ की दुआ ओवरटेक करके सबसे ज्यादा आगे होगी। बोलो भाई माँ की दुआ। इसलिए मैं बात खत्म करूं, 2 काम करोगे, पहला काम फिर बोल दो भाई मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 2 बोलो माँ बाप की खिदमत करेंगे। जवानों पकड़ो मत, अपने आप को बहुत होशियार मत समझो। वो माँ ने बहुत मेहनत से 9 महीने तक पेट में रखा, वो माँ ने 2 साल तक हमें दूध पिलाया। आज अजीब है इमरान बेटा, आज अजीब है, कितने जवानों को देखो माँ को गाली देता है, हाँ माँ को माँ की गाली देता है। अरे कितने हमारे कमीना आखिरी दर्जे का निकम्मा नालायक जवान है जो माँ को कहता है माँ घर से निकल जा, मेरा घर है। हो तेरा घर है। बल्कि कितने तो ऐसे कमीने जो माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। कैसा वो हाथ होगा जो माँ पे उठता होगा, कैसी वो आंखें होगी जिससे माँ को डराता होगा, कैसी वो नहुसत वाली जबान होगी जिससे माँ को गाली देता होगा। आप बोलो तो एक हदीस सुनाओ, मैंने बोले हदीस सुनाओ, ये जितने जवान है सुन लो। ए जवानों में भी
آپ بھی سب سن لو, جن کے ماں باپ زندہ ہے سن لو بھائی, سن لو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح میں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے, بولو اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے وہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ لڑکا, ارے اس کے ماں باپ تو اس سے بہت راضی ہے. اللہ کہتا میرے عزت و جلال کی قسم, روز اس کے ماں باپ راضی ہوتے رہیں گے, روز میں بچے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولتا رہوں گا. روزانہ ماں باپ اس سے راضی ہوں گے. اللہ نے کہا میری قسم جنت کے 2 دروازے کھولوں گا. اور اگر اللہ کسی کے بارے میں پوچھتا ہے وہ جو لڑکا اس کے ماں باپ, فرشتے آ کر کہتے ہیں اس کے ماں کو نکال دیا, باپ کو دھکا دے دیا, ماں باپ اس سے ناراض ہے. اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم جب تک ماں باپ ناراض رہیں گے روز صبح میں اس کے 2 جہنم کے دروازے کھولوں گا. اور آپ کو اب ایک بات بتاؤں, یہ حدیث سنانے کے بعد, ایک صحابی کی ماں تھی, بولو ایک صحابی, 100 سال عمر ہوئی. نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے ہو, بولو کتنی عمر ہو گئی. وہ صحابی تھے, ارے وہ صحابی تھے, بہت اونچے تھے, وہ ماں کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت خدمت. 100 سال کے بعد ایک دن ایسے ہی ماں کی خدمت کرتے تھے اور ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا. ہماری ماں بھی آپ کی ماں بھی ایک دن آئے گا. ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا, بولو انا للہ و انا الیہ. وہ صحابی روئے ہیں. ارے جب وہ ماں کا جنازہ اٹھا نا, ارے صحابی جب ماں 100 سال کی ہوگی تو صحابی بھی تو بڑی عمر کے ہوں گے نا. ارے بولو نا, وہ صحابی بڑی عمر کے ہوں گے نا. ماں کی عمر 100 سال, ماں کا جنازہ جا رہا, وہ صحابی بڑی عمر کے, لیکن کیا کر رہے جب ماں کا جنازہ جا رہا ہے, لوگ جنازے کے پیچھے جا رہے, یہ صحابی آواز دیتے میری ماں آ جانا, اے میری ماں جنازے میں سے اٹھ کے آ جانا, اے میری ماں آ جانا. سب نے ان کو پکڑا کہ ماں اب نہیں آئے گی, تو دھڑام سے زمین پہ گرے اور کیا جملہ کہا, میرے کو معلوم ہے ماں نہیں آئے گی, میرے کو اس کا غم نہیں کہ میری ماں چلی گئی, غم اس کا ہے اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند. میرے دنیا والوں, آپ کی ماں ہوگی, آپ کے ابا ہوں گے. میرے دوستوں یہ بڑی رات آنے والی ہے, میں کرتا ہوں آپ بھی کرو گے انشاءاللہ, نہیں کرو گے انشاءاللہ. ماں سے معافی مانگنا بہت آسان ہے. ارے بولو ماں سے معافی مانگنا, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. ارے ماں آپ سے کتنی بھی ناراض ہے, ارے بھلے ماں آپ کا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں گئی ہے, لیکن میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ایسے ماں کے پاس چلے جاؤ, ماں کے قریب بیٹھ جاؤ, ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور بولو ماں کو, بولو ماں تیرے 4 بیٹے نا ماں, اس میں سب سے بڑا نالائق میں نے تجھے گالی دیا ماں, میں نے تجھے گھر سے نکالا ماں, لیکن ماں میرے کو معاف کر دینا, بڑی رات آنے والی ہے ماں میرے کو معاف کر دینا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے بھلے ماں کو گھر سے نکالا ہوگا, لیکن وہ ماں کی ممتا والے ہاتھ کانپتے ہاتھ تمہارے سر پر آئیں گے. جا بیٹا میں نے معاف کر دیا, جا بیٹا معاف کر دیا. اللہ اس وقت کہتا ہے اے فرشتوں, ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, میں 99 درجے زیادہ محبت رکھتا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. تو میرے دوستو یہ 2 کام کے لیے کون تیار ہو رہے بھائی؟ نمبر 1 پھر بولو مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 بولو ماں باپ معافی, پہلے جا کے معافی مانگو ماں باپ سے. اور یہ مت بولنا میں ڈاکٹر, میں عالم, میں وکیل, میں لائر, میں بیرسٹر. ارے میں تو جب دنیا میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے کو سلام کرتے ہیں, ہم تو بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے, بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے. ارے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کتنی بھی بڑی کرسی پر چلے جا, لیکن تیری جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ملے گی. تیرے جنت کا دروازہ تو تیرا بوڑھا باپ ہی ہوگا. اور جو آج تیرے کو کمال ملا نا, تیرا اپنا کمال نہیں, وہ ماں کی دعا کبھی نکل گئی کہ اللہ نے تجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے. اس لیے دوسرے کام کے لیے تیار ہو, بولو بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ. اب میں آخری کام کے لیے, اس لیے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, اے بھائی شعبان مہینہ ہے, نبی کا مہینہ ہے, مصطفیٰ کا مہینہ, اے دنیا والوں میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وعدہ کرتا ہوں 3 کام کر لو, یہ محلے میں جمع ہو, کل جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے 3 کام کے لیے؟ 2 کام تو بتا دیے. پہلا کام ساتھ میں بول دو نا بھائی, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی نے آوارہ گردی سے منع کیا ہے نا, کرو گے؟ چوری نہیں, دارو نہیں, جوا ابھی تو معلوم نہیں کیا. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنے لوگ وہ کیا کھاتے ہو, بہت عجیب سٹائل میں کھاتا. پہلے تو ایسا کھاتا جیسا شربت کی بوتل, یوں پوری کا کھولے گا, بولے صحیح کہ نہیں؟ اچھا پھر یہ منہ کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ وہ گٹکا تو بھائی حرام ہے, حرام مکروہ ہے. ارے
ہمارے نبی نے منع کیا ہے. اب بلکہ نبی نے کیا منع کیا؟ ارے میرے دوستوں پوری حکومت کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن کیا کرے گا معلوم؟ وہ کھاتا اور اتنا اکڑ اکڑ کے کھائے گا، ایسا لگے گا ہاں اس کا پیٹ نہیں، ہاں کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے، سب ہجم کر کے جاتا ہے. لیکن پھر منہ چھوٹا ہو جائے گا نا، پھر کھانے کا طریقہ بدلے گا، پھر یوں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا، دوسرے ہاتھ سے اندر جانے کا. اور پھر کیا ہوتا معلوم؟ پھر بھی کمینہ چھوڑتا نہیں ہے اور کھائے جاتا. پھر اتنا منہ ہو گیا بولتا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتا، ڈاکٹر 2-4 ٹیسٹ کرا کے بولتا لاسٹ سٹیج آف کینسر. تو اب روتا ہے، اے مولانا کے پاس تعویذ لے کے آنا، اے میری بیوی بھی روتی ہے، اے میرے چھوٹے بچے بھی بہت چھوٹے، میں مر جاؤں گا، میرے کو کینسر ہو گیا. تو میرے پاس ایسے تعویذ والے آتے، میں کہتا ہوں کیا ہوا؟ کہا کینسر ہو گیا. میں نے کہا ابھی کو تعویذ لینا ہے، جب ٹھوستا تھا تب کہاں گیا تھا؟ بایزید بستامی کے بارے میں بتاؤں؟ کتنے سوال جواب؟ بہت لمبا ہے. 20 سنو گے آپ لوگ؟ 20 سنیں گے؟ چلو حضرت بایزید بستامی کے 20 سوال جواب بتا دوں. لیکن بتانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ بایزید بستامی تھے کون؟ اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے. بھائی ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے نہیں. بایزید بستامی کے بارے میں ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. بھائی سب سن رہے ہو کہ تھک گئے آپ لوگ؟ سنو گے نا آپ لوگ؟ ہاں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. حضرت بایزید بستامی سننا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے. بھائی وہ اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی خراسان گئے. یاد رکھنا یہ واقعہ. حضرت بایزید بستامی کہاں گئے؟ یہ اللہ کا ایسا زبردست ولی تھا، وہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ تھا، چلتی پھرتی ایک مسجد تھی، چلتی پھرتی ایک خانقاہ تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 55-60 سال کی عمر تھی. ہاں میرے دوستو اس وقت کی بات ہے. کہاں گئے؟ خراسان گئے. خراسان میں جانے کے بعد کام شروع کیا، اللہ اللہ کا کام کروانا شروع کیا، نبی کی محبت کو دلوں میں بھرنا شروع کیا. لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ایک عورت ہمارے خراسان میں ایسی ہے جو اچھے اچھوں کو پلٹا دیتی ہے. بھائی اچھے اچھوں کو کون؟ ارے کہو نا کون؟ ایک عورت، خوبصورت عورت ہے، اور وہ اپنے کوٹھے پر بیٹھتی ہے، اور اچھے سے اچھا آدمی، خراسان کا مالدار سے مالدار اور امیر سے امیر، اور بلکہ میرے دوستوں کبھی کبھی کوئی بڑا اللہ والا بھی وہ اس کے کوٹھے پر چلے جاتے اور اپنے ایمان کو بیچ کر آتے. اپنے ایمان کو. حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ عورت کتنا لیتی ہے؟ بھائی دام کتنا لیتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا 1000 درہم. کتنا لیتی ہے؟ 1000. تو بایزید بستامی نے کیا کیا؟ 1000 درہم لیا، اپنے جیب میں رکھا، اور اس کا جو گھر تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اس کے نیچے جا کے دیکھو یہ اللہ والے، وہ کوٹھے کے نیچے جا کے بیٹھ. اب ہوتا کیا، جو بھی وہاں پہ جوان آتا دیکھتا او ہو بایزید بستامی بیٹھے، واپس جو آتا چلا جاتا، جو آتا چلا جاتا. وہ عورت اپنے گھر میں پریشان کہ آج رات کو آخر آتا کیوں کوئی نہیں، ورنہ روزانہ لائن لگی رہتی ہے، آج کوئی نہیں آتا. وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ بوڑھے میاں بیٹھے. کون بیٹھے؟ کہا انہی کی وجہ سے کوئی آتا. تو عورت نیچے آئی اور نیچے آ کر کہا بوڑھے میاں یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ میرے دھندے کو روک کے تم کو کیا ملے گا؟ تو بایزید بستامی نے کہا میں تو آیا ہوں. ارے میں تو کہا یہاں تو 1000 درہم چاہیے. تو یوں 1000 درہم پھینک دیے، لے 1000 درہم. اور کیا کہا اب تو معاملہ کلیئر ہو گیا نا. اب میں نے تجھ کو 1000 درہم دیے، میری ایک بات مان لے، تو میری بیٹی جیسی ہے، میری ایک بات مان لے، وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وہ اس کے دل میں بات آ گئی کہ چلو 1000 درہم تو مل گئے. اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی، سجدے میں گئی. بایزید بستامی یہاں سجدے میں گئے اور جا کر کہا اللہ میرا کام تھا تیرے سامنے جھکانا، تیرا کام ہے اس کو ولیہ بنانا. اللہ میں نے اپنا کام کر لیا، تو اپنا کام کر دے. ابھی تو میرے دوستو وہ اللہ کی ولیہ، وہ عورت جو کوٹھے پہ بیٹھتی تھی سجدے میں تھی، سجدے سے سر اٹھائے، غیب سے اللہ کی آواز آئی اے بایزید جس مقام پر میں نے تجھ کو پہنچایا ایک سجدے میں اس کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیا. میرے دوستو جو کوٹھا تھا کہا جاتا ہے اس سجدے کے بعد وہ بھی خانقاہ بن گئی. بھائی وہ بھی خانقاہ. یہ بایزید بستامی. اب سننا میرے دوستو، یہی بایزید بستامی اپنے علاقے میں گھوم رہے. بھائی کہاں گھوم رہے؟ سنو گے 20 سوال جواب سنو گے، یاد ہوں گے آپ کو. ہاں میرے دوستو بہت کام کے ہیں. حضرت بایزید بستامی ایسا گھوم رہے، اپنے علاقے میں گھوم رہے. ایک یہودی تقریر کر رہا ہے. کون تقریر کر رہا ہے؟ ایک یہودی تقریر کر رہا. گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا یہودی زور و شور کے ساتھ تقریر کر رہا. بایزید بستامی مجمع میں آ گئے. بھائی اللہ کا ولی مجمع میں، بایزید بستامی جیسے مجمع میں آ گئے، یہودی کی زبان، یہودی کی زبان سٹک ہو گئی، بند، بالکل بند، ایک دم چپ.
تو سب نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، ابھی تک اتنا بول رہا تھا، اچانک بند، ہوا کیا؟ وہ یہودی نے اٹکتے کہا میری زبان بند نہیں ہوئی، بند کر دی گئی۔ تو پورے مجمع نے کہا آپ کی زبان کو کس نے بند کیا؟ اٹکتے کہا دخل فینا محمدی، ہمارے اندر کوئی محمدی آ گیا، اس کا روحانی پاور میری زبان کو روک رہا ہے۔ ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو، اور یہودی نے بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی، اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ باعث بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو، ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں، باعث بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، کہا میں محمدی۔ تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول، باعث بستامی نے کہا اللہ کھولے، زبان کھلی، جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا تو محمدی؟ باعث بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی، میں کون ہوں؟ تو یہودی بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا، اتنا ہزاروں کا مجمع، 20,000 کا مجمع تھا، کہ 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا، اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا، اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ یہودی سن لے زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی؟ ہاں، تو یہودی بڑا جوش میں، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اب میں جلدی بتاتا ہوں، یہودی نے سوال پوچھے، کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ کہا یہودی نے پوچھنا شروع کیا، یہودی نے کہا اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں۔ آپ انگلی پہ گنتے جاؤ۔ یہودی نے پہلا سوال پوچھا مجھے ایک بتا دے جس کا دو، زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہودی نے کہا مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ، اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین، ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین، اس کا کوئی تین۔ اب جلدی چلیں گے نا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں، لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی، تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح قلم اور کرسی۔ پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات انجیل زبور، اور وہ پانچ بتا دے، ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں، یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے، کتنے دن لگے؟ 7 دن۔ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے یہ جواب دیے، یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں۔ بایزید نے کہا 7 آسمان، آسمان کتنے؟ 8 ہے، ارے زور سے کہو 8 ہے۔ کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں، وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، 9 نہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں، وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا، اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا، 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا. کتنے ہو گئے؟ تلک عشرۃ کاملہ. 10 ہو گئے نا. کتنے سوال جواب ہو گئے اور کتنے باقی ہے؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ. سنو گے انشاءاللہ. اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. بایزید بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی 11 تھے 12 نہیں تھے. کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا. کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں. وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا. کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا 12 مہینے. ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا، جنوری فروری پڑھتے ہو نا. کتنے مہینے؟ 13 ہے. آپ کے احمد آباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا؟ کتنے ہیں؟ 12 ہے نا. قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سال میں 12 مہینے ہوتے. اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. بایزید بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ. کتنے ہو گئے؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا. کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13 بتا دے جس کا 14. وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں. بایزید بستامی نے کہا پوچھ. اب ایسے بھاری اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بھاری سوال پوچھے. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے. اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا. بھائی سب لوگ سننا. وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے. کہا بتا. بھائی یہودی نے کہا بایزید بستامی بتاؤ اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا. ارے میرے دوستو حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا وہ کیا. وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی. وہ حضرت بھائی کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی، اللہ نے پیدا کیا. اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ. یہ تو میری لکڑی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 14. اب وہ اور پوچھا کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا. بھائی سب سن رہے ہو نا؟ ایک بے جان چیز. اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا. ہاں بھائی بایزید بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. کیسے بھاری کٹھن سوال. کیا کہا اس یہودی نے؟ کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا. ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح، ان کی کشتی بنی، بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا. تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا کیا کیا ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 15. ارے کتنے ہو گئے؟ اب 16واں سوال تو سننا. وہ یہودی نے کہا کچھ بے جان چیزیں ہیں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میری مانو. تو وہ بے جان چیزیں کہتی ہے ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. ہم لوگ نہیں. کون؟ اللہ نے کچھ بے جان چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میری مانو. وہ بے جان چیزوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا 7 آسمان اور 7 زمین. 7 آسمان 7 زمین 14 ہو گئے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اوپر چلا جا، زمین نیچے چلی جا. آسمان نے کہا اللہ تیری بات مانوں گا، زمین نے کہا تیری بات مانوں گا. یہ 14 چیزوں نے بے جان ہے لیکن اللہ کہتا گیا اور اللہ کی بات مانتے گئے. اور یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا. کس نے کہا؟
قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. کتنے سوال ہو گئے؟ 16 ہو گئے. ایک اور سوال. یہ تو قرآن یاد ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا ایک بے جان چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے. بھائی چیز کیسی ہے اور لیتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ چیز ہے بے جان اور لیتی ہے. حضرت باعث گستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ قرآن کہتا کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے صبح ہونا بے جان ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے. میں قرآن میں کہا کہ نہیں کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ کہتے ہیں صبح وہ بھی کیا کرتی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال سنو گے. یہ 18 19 20 تو بہت پیارے. 18 سوال کیا کہا؟ وہ یہودی کہتا میں نہیں کہتا ہوں. کون کہہ رہا؟ یہودی کہتا. کیا کہتا؟ وہ یہودی کہتا اے بایزید یہ بتا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا اس کے دھوکے سے بچنا اس کے دھوکے سے بچنا. یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی چیز کو پیدا کیا اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا. باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت. وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے لیکن قرآن کہتا وہ ہے. ارے زور سے کہو نا وہ ہے. اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی. یہ کون سی زمین آپ نے بتائی ہے؟ یہ رکھیال. یہاں معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے. ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی. نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی عقل میں کمزور ہوگی دین میں کمزور ہوگی لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی. اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا. تو بھی جنت میں جائے گی تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا. خیر میرے تو سوال جواب چل رہے. کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے. اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا. کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے. کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے. کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے. بالکل سفید جھوٹ بولے لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ انہیں الٹا اپوزٹ معاملہ. جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا. باعث بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی وہ جھوٹے تھے. جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا. اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا جنتی بھی بنا دیتا. تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے. بولتے ہیں ارے کہو نا بولتے ہیں جائیں گے. بولتے ہیں سچ اور جائیں گے. باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا. کہا یہود اور نصارہ. کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ. ارے بولتے ہیں کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے. یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا؟ یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا؟ قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں. نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟
ارے پورا مجمع کہو نا سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ یہودی کو پوچھو نصارہ کا کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کو پوچھو یہود کہتا کوئی حقیقت نہیں، میں کہتا یہود کی حقیقت نہیں، نصارہ کی حقیقت نہیں، سچ ہے کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے تو ہمارے محمد کی حقیقت ہے صلی اللہ ہو۔ کتنے سوال جواب ہو گئے نا 20 بھائی 20 ہو گئے نا۔ اب وہ باعزید بستامی کھڑے ہیں، یہودی جانے لگا، بھائی یہودی سب کو کہنے لگا چلو بیان ختم چلو جانے لگے، سب لوگ بیٹھے بھائی کوئی جائے گا؟ اور وہ یہودی خود اترنے لگا تو باعزید بستامی نے کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ کر کہا کتنے سوال پوچھا بھائی؟ کہا 20۔ کہا تو نے 20 پوچھا، میں نے 20 کا جواب دے دیا، میں ایک پوچھتا ہوں جواب دے دے۔ میں کتنا پوچھتا ہوں؟ ایک، جواب دے دے، اور تیرا ایمان جو اندر سے بولتا ہے وہ جواب دے دے، وہ جواب دے دے۔ وہ یہودی بیچارہ کیا بولے؟ کہا نہیں میں کوئی جواب دینے والا نہیں، تو پورا مجمع 20,000 کا مجمع، انہوں نے کہا ارے بھائی جب اس کو تو نے 20 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا، اور وہ کتنا پوچھنے والا؟ تو جواب دے دینا جواب۔ تو یہودی نے کہا وہ کیا پوچھے گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، میں کیا جواب دوں گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، لیکن اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تم مجھ کو قتل کر ڈالو گے۔ تو 20,000 نے کہا ہم قتل نہیں کریں گے، لیکن سوال جواب تو ہونے دے۔ باعزید بستامی نے ایک سوال پوچھا، کہو کتنا سوال پوچھا؟ سب ساتھ میں کہہ دو اللہ کے ولی نے کتنا سوال پوچھا؟ جم کے کہو کتنا سوال پوچھا؟ اور یہ ایک سوال اگر میں اور آپ یاد کر لیوے تو میرا احمد آباد میں آنا وصول ہو جاوے۔ کرو گے بھائی؟ میرا احمد آباد میں آنا، وہ یہ گھنٹے بیٹھنا وصول ہو جاوے۔ بھائی سننا، باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے بھائی تو نے 20 سوال پوچھے، میں نے 20 سوال کے جواب دے دیے، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے۔ میرا سوال اتنا ہے ما ہوا مفتاح الجنہ، اے میرے بھائی اتنا بتا کے چلے جا، جانا ہے تو چلے جا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا چلے جا۔ ما ہوا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کون ہے اور کیا ہے؟ جنت کی چابی کون ہے؟ اور وہ یہودی پہلے تو بہت دیر تک خاموش۔ باعزید بستامی نے کہا تیرے دل میں آ تو رہا ہے، بتا دینا۔ میرے دوستو باعزید بستامی نے جو نظر ڈالی یہودی کا دل پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ۔ اس یہودی نے کہا میں بتا رہا ہوں مجھے مارنا ہو تو مار لینا، مجھے ٹکڑے کرنے ہو تو کر لینا، لیکن آج میں جواب دے کے رہوں گا۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا جنت کی چابی کون ہے، کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا میں بتاتا ہوں جنت کی چابی کوئی نہیں، اگر جنت کی چابی ہے تو محمد کا دامن ہے، جس کے پاس محمد کا دامن ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے پاس محمد کا دامن نہیں اس کے پاس جنت کی چابی بھی نہیں۔ 60,000 قرآن کریم 24 گھنٹے میں پورا کرتے۔ جب حضرت علی نے کہا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، کہا ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ کوفہ کے امیر ہے، لوگوں کا فیصلہ کرتے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا کھانا ہے، آپ کا پینا ہے، آپ کے اتنے سارے کام ہیں۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں کا کوئی آدمی میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارے۔ میرے دوستو آج بھی لکھا ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے اور 24 گھنٹے رہے، فرماتے قسم اللہ کی حضرت علی سب کام بھی کرتے رہے، 24 گھنٹے گزرے، اس سے پہلے 60,000 قرآن ختم ہو چکے تھے۔ اور سننا میرے دوستو، جب 60,000 قرآن ختم ہو گئے تو عارف شارانی بے ہوش ہو گئے، کہا مولا علی، حضرت علی یہ کیا معاملہ، 60,000 قرآن آپ نے ختم کیے۔ حضرت علی نے کہا چل میرے ساتھ چل، کہا میرے گھوڑے کو لاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھوڑا لائے، گھوڑے کے اوپر زین رکھی۔ آپ نے عارف شارانی جو آئے تھے قوم کی طرف سے کہا دیکھ میرا ایک پاؤں ایک پالان میں ہوگا اور دوسرا پاؤں دوسرے پالان میں ہوگا، اس سے پہلے میرا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سیکھا ہوگا نا۔ اور میرے دوستو حضرت علی کا علم تو بہت تھا، کہو حضرت علی کا علم۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا کہتے مجھ سے مت پوچھو علی سے پوچھو، عمر کہتے علی سے پوچھو، عثمان کہتے علی سے پوچھو۔ اور نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے، میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ حضرت علی کا علم۔ میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو حضرت علی کا علم، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو، حضرت علی کا علم بہت اونچا، کہو حضرت علی کا علم
ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری، ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا۔ میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے۔ کس کا دربار؟ سب سنو گے نا؟ انگلی پر پھر گننا پڑے گا، گنو گے نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا، اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنا، حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا، عمر مدینے کے بھائی تھے، عمر مدینے کے بھائی تھے، آج بھی بھائی ہے، نکا میں آج جو بھائی ہے نا، ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا، کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا۔ جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا۔ اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا، بہت رعب دبدبا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے۔ اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا۔ کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر، لیکن رعب اور دبدبا۔ ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ ہے، ارے بادشاہ، اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے۔ آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا۔ اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے، ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ، وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے۔ اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے۔ اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا، اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر، اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کانپنے لگا، وہیں سے کانپتا چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے، اور وہ بیچارہ کانپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا۔ حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض، تم بیمار ہو؟ تو کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں، وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا، عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ آگے گیا، آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی، یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستو غیب سے اللہ کی آواز آئی، اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ یہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو، اللہ کہتا میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا، تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا۔ میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے، جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو، کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا۔ تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو اس کو کہتے بھائی، باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا۔ 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو، کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستو، مسند ابن ابی اعلیٰ، اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے۔ مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی ہے؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا۔
اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور او مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو. اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں، سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کر دے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، کہا جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا، عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے. تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا؟ کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو، ابھی تو 3 بات ہوئی. کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے، میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟
8 और अभी कितनी हुई? 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों, अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा? तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता। अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ। अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता, पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था? आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है। भाई फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और छठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं?
حضرت علی نے کہا سب کرتے ہیں، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، تو میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے، اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی، لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر. میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی ہے علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ، خوشی. محرم کا مہینہ، خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے. السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.